नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुफ्ती समर अब्बास साहब आपको अपने बाबों का दफा करते हुए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर गन उछालते अक्सर नजर आते हैं। एक बयान में उन्होंने अपने बाबों का दफा करते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि उनके दरबार में एक वली थे जो तख्ते बल्कीस जो है वो पलक झपकने से पहले ले आए। ये उनकी करामत थी उस वली की। इसी को मौजू गुफ्तगू बनाकर उन्होंने ये कहा कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर का जो वली था वो इस तरह की करामात कर सकता था, तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो है उस दौर का वली जो है वो क्यों किसी करामत को नहीं कर सकता, किसी मोज़े को नहीं कर सकता। क्योंकि इंजीनियर साहब उनके बाबों को हाईलाइट करते हैं और उनकी करामात पर अक्सर ऑब्जेक्शन करते हैं। इसी बात को मौजू बनाकर उन्होंने ये बयान दिया और इंजीनियर साहब को गुमराह भी कहा, काफिर भी, और कहा कि इस तरह से बाबों का इनकार करते हो तो फिर तुम काफिर होकर ही मरोगे, काफिर ही मर जाओगे। इसीलिए उन्होंने इस तरह का हवाला दिया और अपने बाबों की फजीलत को बयान करने की फिर एक नाकाम कोशिश की। इसका जवाब इंजीनियर साहब ने किस तरह से दिया और उनके इन दलाइल को किस तरह से झूठा साबित किया कि ये हदीस या आयत मुबारका को किस गलत अंदाज से लेते हैं और हमेशा ये हदीस और कुरान की आयत मुबारका को अपने बाबों के दफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। कुरान और हदीस का गलत इस्तेमाल किया और अपनी चर्ब जुबानी इस्तेमाल की। तू कहता बाबे शाही कोई नहीं, मैं साबित करूंगा ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी, इल्ला ये कि जो तौबा कर ले। तेरे सामने अगर कोई कुरान खोले 19वां पारा खोले और उसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आसब बिन बरकिया उसका जिक्र खोले जिसने ये कहा था कि मैं बिल्कीस का तख्त लगता हूं आंख का पलक झपकने से पहले, अब तू तो कहता बाबे शाही को नहीं, तू तो ये जहर पिला रहा है कौम को। और अगर कोई कुरान खोल के तेरे सामने रखे या तेरे फॉलोअरों के सामने रखे वे ए भी तो बाबा ही है और ये सुलेमानी वली है, अगर सुलेमानी वली में ये ताकत है तो मुहम्मदी वली में कितनी ताकत होगी बता ना जरा। दो रास्ते हैं, या तो तुम ये कहोगे बाबे शाही को नहीं और कुरान का इनकार करोगे और काफिर हो जाओ, ये एक रास्ता है, या फिर इसकी इस गंदी फिक्र पे लानत भेजो और इसे बताओ अगर सुलेमानी वली की ये ताकत है तो मुहम्मदी वली की ताकत क्या होगी। वो कहते हैं जी देखें, तख्ते बिल्कीस का वाकया सूरतुन नमल में रिपोर्ट हुआ है। एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था और वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आया हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी ये करामत करके दिखा सकता है तो हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं करके दिखा सकते? तो भाई दिखाएं ना। इंजीनियर साहब ने रोका हुआ है, मैंने हाथ पांव पकड़े हुए इनके कि ये करके नहीं दिखा रहे, करे। वो तो हो गया, कुरान में रिपोर्ट हो गया। इसराइली रिवायतों में उसका नाम आया आसिफ बिन बरखिया। सुन कुबरा जो इमाम निसाई की किताब है उसमें भी नाम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर्फ आसिफ नाम आया कि ये उस बंदे का नाम था, बाकी इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हुई कि वो क्या कोई फरिश्ता था या कोई और पैगंबर था, क्योंकि एक जमाने में एक से ज्यादा पैगंबर भी हुआ करते थे और कुरान का उसलूब भी बता रहा है कि किताब का इल्म जो है वो पैगंबरों को दिया जाता है। तो इसकी कोई तफसील नहीं आई है कि वो कौन था। बाकी उसमें से जो रिजल्ट निकला वो ये था कि जब वो तख्त सामने आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हादा मिन फضली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आप होते तो आप कहते बाबा जी कमाल करता जो है, कितने पहुंचे हो। उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी, उन्होंने उसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया। आप किसी भी नेचुरल काम को भी बाबों की तरफ मंसूब कर देते हैं। बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी।
یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے، باول آگ تے بیڑا تک، ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، ہوں نہیں تکیا جاندہ۔ تو وہاں انہوں نے کہا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، بس دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا، ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے۔ نمبر 1، مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی۔ اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ او بابا لے کے آؤ جڑا آتا ہے میرا پیو نہیں پہ لبدا۔ ہاں، تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، ہوں دسو کہ نے کرامت کلیم کرنی چاہیے۔ بھائی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا، لیکن اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ۔ ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا۔ تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے۔ یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا، اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا، ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا، تم بھی کر کے بتاؤ نا۔ وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، بلکہ نہیں سوری، پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا۔ ہاں، داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو، کام بھی مک جائے۔ بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئیں، اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی۔ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے، یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور کابج بھی جی کرین ڈگی سی، اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی، حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے، کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائیں نا، وائٹ ہاؤس کو غائب کریں۔ اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے، تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ۔ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، اسٹیچو آف لبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی، پوری ٹرین، بوئنگ جہاز، دیوار چین میں ایک طرف سے داخل ہوا، دوسری طرف سے نکل گیا، اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں، کہتا ہے ایلیوژن ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ کیمرے کا سارا کمال ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے، ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے، پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ، بندے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے۔
تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بھائی بابے کڈو بار، آج ضرورت ہے بابوں کی، ابھی برا وقت آ گیا ہے، بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں، بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ، تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا، یہ بڑا ظلم ہے بھائی۔ کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے، تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب، کلندر، پاگل، مجنون، کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے، جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے، پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے۔ اے تو آڑے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے، قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو، ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا، کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ لو سامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے؟ انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، 10 سال حضور کو وضو کروایا، وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی، میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا، عمر 20 سال۔ جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی مفتی سمر عباس صاحب کے بودے دلائل جو ہیں اور قرآن حدیث کو کس طرح سے یہ لوگ لیتے ہیں وہ آپ نے سنے بھی۔ اس کے بعد انجینئر صاحب کی بات آپ نے سنی، انہوں نے ان کی اس چیز کی یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں بار اپنے بابوں کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس کی انجینئرنگ کس طرح سے انہوں نے کر کے ہمیں بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں تو ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرح سے صاف ہو جانا چاہیے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دین کے راستے سے ہٹا رہے ہیں یہ کہہ کر کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن و حدیث کو غلط طریقے سے لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اللہ پاک پر مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہے اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، وہ یہ یقیناً جانتا ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنے دفاع کے لیے اور اپنی بابوں کی فضیلت کے لیے کون استعمال کر رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے تو سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق بھی کریں اور دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ ایک طرف کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو بھی سنیں اور انجینئر صاحب کو بھی سنیں۔ انجینئر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ ان کو سنیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح غلط کی پہچان ہو سکے، لیکن کیونکہ یہ لوگ منافق ہیں، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اس لیے یہ لوگ سختی سے منع کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو کوئی نہ سنے۔ یہ ان کے دل کا چور ہے جو ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔